इसका उस्ताद माशाल्लाह। साहब वो हमारे साथ एक मिशकात शरीफ में हमारे साथी होते थे, वो नवाज साहब अमेरिका वाले, वो किधर गायब हो गए? हाँ, नवाज साहब को मैंने भेजा था अपना दुआ दी थी उन्होंने, लेकिन ये कभी वो असल में उनका काम है, बिजी होता है, इस वजह से शायद। हाँ सही सही। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुल ईमान। ईमान अमन से अमानत, यकीन, ठीक है। तो ईमान ले आता है वो जहन्नुम से, उसको अमानत मिल जाती है और सलामती मिल जाती है, ठीक है। इसमें फिर ईमान जो दिल के अकायद हैं, ठीक है ना। वैसे तो ईमान और इस्लाम ये दोनों एक दूसरे पर लफ्ज बोले जाते हैं, लेकिन अगर गहराई में जाए, मोमिन और मुस्लिम, मोमिन और मुस्लिम में अगर गहरा अगर ताल्लुक देखा जाए, वो ये है कि जो मोमिन, जो ईमान है ना, वो दिली अकायद, जो आपके जो अकायद हैं, मसलन आखरत का अकीदा है, क़यामत का अकीदा है, अल्लाह का अकीदा है, आप इस्लाम की रिसालत का अकीदा है, तो ये जो है ना, इसको ईमान के साथ इसको वजाहत करते हैं इसकी। जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम का माना होता है सर झुकाने वाला, जो ज़ाहिरी अमाल, हज है, ज़कात है, नमाज है, तो उसको जो फॉलो करने वाला है ना, वो फिर उसको मुस्लिम। वैसे मोमिन मुस्लिम एक दूसरे के मुतरादिफ माने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो मोमिन उसको कहते हैं जिसका ये अकीदा हो कि अल्लाह है, कि आखिरत है, क़यामत है, नबी इस्लाम, अम्बिया अलैहिस्सलाम पर यकीन, एतकाद, ठीक है। जो मुस्लिम फिर उसमें फिर ये कि वो जो चीज़ों को फॉलो करता है। जी अस्सलाम साहब। तो उस्ताद साहब, वो जो गालिबन कुरान पाक की एक आयत का मफहूम भी कुछ इस तरह के, शायद देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए, तो नहीं, वो ईमान नहीं लाए बल्कि इस्लाम लाए। तो हाँ उसका जी, भी यही माना, मतलब इसी माना में ही होगा कि भाई हाँ अभी। बिल्कुल। यानी कि वो दिल से नहीं लाए ना, वो जी। ईमान नहीं लाए, मतलब ये मुस्लिम इसलिए यहाँ से हैं कि वो सिर्फ दिखावे के तौर पर तो नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन हाँ, असल उसके उनके दिलों में ईमान गया नहीं है, ईमान रच बस नहीं गया, ठीक है ना। जी। जी जी। वो आपने कल मैंने एक वीडियो भी देखी, इंडिया के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो नमाज पढ़ रहे थे, हालांकि मुसलमान नहीं हुए, ठीक है। तो मतलब वो ये, अब वो दिखाने के लिए अगर कोई नमाज भी पढ़े तो नमाज तो नहीं होगी जब तक ईमान दिल में ना हो, ठीक है ना। साउथ इंडियन कोई एक्टर थे, वो नमाज पढ़ रहे थे। अगला जो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस्लाम का कौल नकल किया है, बुन इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, और वो कौल और फेल है, और वह यजीद व यनकुस, घटता है और बढ़ता है। फिर आपने कुरान पाक की काफी सारी आयतों से इस्तेदलाल लिया कि ईमान घटता है और बढ़ता है, ठीक है जी। तो इसमें यहाँ इख्तिलाफ है, तो वो घटने और बढ़ने के बारे में। इमाम बुखारी का तो ये है कि ईमान घटता है, बढ़ता है, लेकिन जो फुकाहा अहनाफ है वो कुव्वत और ज़ौफ के लिहाज से कहते हैं, ठीक है? अब घटता बढ़ना एक चीज जैसे हिस्सी चीज के लिए होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये तो इसको ईमान में कुव्वत आना, ईमान में ज़ौफ आना, ठीक है ना। जैसे फदालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फी से, सो ये वही शख्स है जिनके सबब से तुम मुझे मलामत करते हो, यानी अ, अच्छा, यानी फी के माना होता है सबब, यानी इस ईमान और के सबब और यकीन के सबब ईमान में कुव्वत और ज़ौफ बढ़ता है, यानी अगर ईमान में कमी हो तो ज़ौफ होगा, और अगर बढ़ना हो तो फिर कुव्वत हो। जैसे
آپ علیہ السلام جس نے اللہ کے سب سے محبت رکھی اور اللہ کے سب سے بغض رکھا، اللہ کے سب سے عطا کیا اور اللہ کے سب سے منع کیا، اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ مطلب یہ کہ محبت اور بغض میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت میں کمی اور زیادتی سے ایمان کامل اور ناقص نہیں ہوتا، بلکہ قوت اور ضعف ہوتی ہے اس میں۔ مطلب اب یہ نہیں کہ ایمان کم ہو گیا، ایمان بڑھ گیا۔ یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں تو ان سے جو استدلال کیا جاتا ہے قوت اور ضعف کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے ظاہری الفاظ میں ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کی، اس میں کافی ساری تفصیلات بھی ہیں، تو عام طور پر اس کو اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن جب تفسیر اور شرح ہوتی ہے تو اس میں یہ امام بخاری کی ان اقوال کو لیا جاتا ہے کہ یہ ایمان کے بڑھنے سے مطلب قوت اور ضعف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت دینا، لا الہ الا اللہ، اور آپ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ہے اور رمضان کے روزے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، لیکن نیکی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ۔ یہ آیات امام بخاری نے نقل کی قرآن پاک سے کہ ایمان امور الایمان، باب ہے امور الایمان۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان بدع و ستون شعبہ، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا یعنی کہ برے کاموں سے بچنا، بدکاری سے، اس طرح بڑے کا ادب احترام کرنا، ٹھیک ہے، یہ حیا میں شامل ہے۔ اور آگے پھر مزید اس کی وضاحت بھی آئے گی، کچھ احادیث اس بارے میں آئیں گے۔ ساتھ میں دوسرا باب امام بخاری نے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے نا، وہ حدیث تو ساری ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ جو ہے نا یہ مطلب گھر میں ایسی جگہ لٹکا کے رکھ لے بندہ، سونے سے لکھنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان محفوظ رہے، سلامت رہے، کس سے؟ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاس میں ایک بھائی نے، شاید ارسلان نے یا عبدالرفیق خان صاحب بھی آگے ماشاءاللہ، اور ہمارے یو ایس اے سے ہمارے ایک بھائی الیاس صاحب ماشاءاللہ سعید، وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور بھی دوست۔ تو یہاں ایک بھائی نے، کسی نے بتایا تھا، بڑی پیاری بات، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے بیٹھ کے سیکھتے ہیں ہم لوگ، کہ اللہ نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، یعنی کامل مسلمان، جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کس سے؟ اس کی زبان سے محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے۔ تو پہلے زبان کا ذکر ہے کسی نے ادھر توجہ دلائی کہ پہلے دیکھیں زبان کا ذکر، زبان سے محفوظ رہنا، پھر اس کے ہاتھ سے محفوظ رہنا۔ اکثر ہم جو غیر محفوظ ہوتے ہیں نا، وہ زبانوں سے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی زبانیں بہت لمبی ہوتی ہیں، گالیاں بکنا اور اس طرح کی باتیں کرنا۔ کل میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی، سوشل میڈیا پر بےہودگی کا ایک بازار کیسے گرم ہوا ہے، کس طرح لوگ جو ہے نا وہ گالیاں بک رہے ہیں، اور حالانکہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، جیسے وہ منافقین کہتے تھے نا کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، تم فسادی ہو، ٹھیک ہے جی۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یعلمون۔ تو سب سے زیادہ زبان جو ہے نا یہ خطرناک ہے۔ شرح جامی، آپ نے نام سنا ہوگا، شرح جامی نحو کی کتاب ہے بڑی، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل ہے کہ تلوار کے گھاؤ زخم مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے گھاؤ نہیں مٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اگر کسی نے ایسی بات کہی ہوگی تو کئی سال آپ کو یاد رہے گی۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ زبان سے دوسرے مسلمان کا احترام کرے، ٹھیک ہے نا۔ اختلاف بھی کر سکتا ہے لیکن ایسے انداز سے، ویدھی، اور اس کے ہاتھ سے مسلمان، یعنی مسلمان وہ ہے اصل میں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمہاجر، اور مہاجر وہ ہے من حجر ما نہى اللہ عنہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ان سے وہ منع ہو جائے،
یعنی ہجرت کرنے والا مکے سے مدینے ہجرت کر کے آیا ہے، لیکن جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے اور اس سے بھی وہ منع نہیں ہو رہا، تو اس کی ہجرت کیسے ہے؟ مہاجر اصل میں وہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. مہاجر منع چھوڑنے والا ہے، جس کام کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے وہ رک جائے، وہ اصل میں کیا ہے؟ مہاجر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو الاسلام افضل، بہترین اسلام میں افضل کام کیا؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسان و یدہ. ٹھیک ہے، جس کی زبان و حاصل سے مسلمان محفوظ رہے. آگے پھر فرمایا کہ اسلام میں بہترین خیر کیا ہے، کام اچھا کون سا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور جس کو تم جانتے ہو نہیں جانتے اس کو سلام کرنا. تو یہ مختلف اسلام میں فضیلت والا کام کون سا ہے، بہتر کام کون سا ہے؟ تو وہ سائلین کے حساب سے، سائل جس طرح سوال کرتا ہے آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، اور پھر ہمارے لیے سب ساری چیزیں بہتر ہے. محدثین نے اس کی پھر اس طرح تقسیم کی ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ اسلام میں افضل کام، اسلام میں جو بہتر کام، بات تو تقریباً ایک ہی ہے لیکن جواب مختلف ہے. تو جواب مختلف اس لیے ہے کہ سائلین مختلف ہے، سائل مختلف ہے، ان کی حالات مختلف ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے حالات کی اس کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کو اس سے بتایا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ٹھیک ہے، تم اس وقت مومن نہیں ہو سکتے جب وہ چیز پسند کرو اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرو. بہترین ایک نفسیاتی طور پر یہ مجھے نا کافی اس پر شوق رہا ہے، نفسیات پر. میں نے کافی ساری کتابیں پڑھی ہیں نفسیات پر. تو پھر پڑھتے پڑھتے جب نفسیات ایک ہے ڈیل کارنیگی، یہ مصنف ہے UK کا، کی کتابیں آئی ہیں اردو میں آئی ہیں، مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی، کلیات ڈیل کارنیگی. ٹھیک ہے جی، اس میں 5-6 کتابیں ہیں. جینا سیکھیے پریشان ہونا چھوڑیے، بہترین کتاب ہے. اور اس کے علاوہ میٹھے بول میں جادو، بہترین کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور 39 غالباً بڑے لوگوں کی باتیں اس طرح کچھ ہے، 6-7 کتابیں ان کی. تو اس میں وہ جو بتاتے ہیں نا وہ نفسیات کے طور بتاتے ہیں، ایسی باتیں ٹوٹ کے کہ یار تم کسی بات پہ پریشان ہو نا، وہ بات لکھ لو، لکھ کے تو دراز میں رکھ لو، کہیں سائڈ پہ رکھ لو. 1 ہفتے کے بعد دیکھو گے اچھا اس کام کے لیے میں پریشان تھا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں. اچھا، وہ جب میں پڑھتا تھا نا، جب میں طالب علم تھا پڑھتا تھا، کافی میں نے اس کو پڑھا ہے، تو پھر میرے ذہن میں فوراً آتا تھا کہ یہ تو ساری باتیں اسلام میں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے ہیں نا اس کی بات سنیں. مثلا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سننا ہے. اس نے کئی مثالیں دی. اس نے کہا میرا دوست اور اس کی بیوی ایک گاؤں میں گئے، تو میرے دوست کی بیوی جو ہے نا وہ تو اپنے سہیلیوں کو ملنے گئی. تو اس گاؤں میں محلے میں ایک بڑھیا سی رہتی تھی. میرا دوست اس کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا بھی ماں جی کیسی ہو، یہ وہ ٹھیک ہے نا. وہ اپنے شو روم میں اس کو لے کے گئی اور اس کو گاڑیاں دکھانے لگی، اور یہ ہے اس نے ان گاڑیوں کی تعریف کی، ماشاءاللہ اچھا آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے. اور پوری اس نے ہسٹری سنائی کہ میرے شوہر نے یہ لی وہ لی. تو وہ اتنی بڑھیا جو تھی، اتنی کنجوس تھی، کبھی کسی کو اس نے گاڑی نہیں دی، تو اس کو بہترین ایک گاڑی دے دی. تو یہ واقعہ بیان کر کے نا پھر اس کا وہ رزلٹ نکالتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بھائی اس نے ایک اصول یہ ہے کہ آپ باتیں سنیں، خاموش رہیں، زیادہ جو ہے نا وہ آپ بات نہ کریں. اگلا جب بات کرتا ہے نا اپنی بڑاس یا اپنی ساری چیزیں نکالتا ہے نا، آپ سن رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کا سننا بھی بڑا کام ہوتا ہے. اسی طرح اس میں ایک اصول یہ بھی بتایا کہ بھائی جو آپ پسند کرتے ہیں نا اپنے اگلے کے لیے وہ پسند کریں. مثال اس نے دی کہ اپنی جو ہے نا وہ اپنی بھتیجی کی اس نے مثال دی کہ اس کو آفس سے نکال دیا گیا. وہ غصے سے لیٹر لکھ سکتی تھی کہ تم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن بڑا اس نے نا تحمل مزاجی سے اس نے لیٹر لکھا کہ میں نے اس آفس میں 20 مہینے کام کیا، مجھے بہت سیکھنے کو ملا، جو کوآپریٹو یہاں کے لوگ تھے اور بڑا ٹائم پر آنا جانا، یہ مطلب. تو اس نے کہا دیکھیں یہ خط اس نے بھیج دیا، ان کو شکریہ ادا کیا، ٹھیک ہے جتنا میں نے کام کیا ہے، جب بھی آئندہ ان کو ضرورت پڑے گی تو اس کو بلائیں گے. اگر یہ گالیاں لکھ کے آتی، برائی کر کے آتی، ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی، تو پھر کبھی بھی اس کو نہ رکھتے. تو ایک اور وہ مثال دیتا ہے کہ آپ جب نہر پہ جاتے ہیں، مچھلی آپ لینا چاہتے ہیں، اس کو شکار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ مجھے کیا پسند ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مچھلی کو کیا پسند ہے.
ٹھیک ہے. تو پھر آگے یہ باتیں بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے آپ یہ دیکھ لیں تو آپ کو برا لگے گا. آپ اس پر سوچیں کہ اگر وہی الفاظ آپ کسی اور کے لیے بولیں گے تو اس کو برا نہیں لگے گا. یہ دیکھ لیں. تو یہ دیکھیں حدیث انہوں نے تو ابھی بیان کیا. اچھا وہ بات میں کر رہا تھا. میں نے پھر میرا ذہن تھا کہ میں نے اس جو ہے نا نفسیات پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھوں. تو پھر میں نے اس پر کام کیا لیکن پھر وہ کتابیں بہت کم ملی مجھے. ایک لاہور میں ایک ہے اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ لیکن وہ بھی اتنی کمپلیٹ نہیں تھی. جتنا مجھے علم تھا وہ اس میں اتنا بھی نہیں تھا. تو اس کے علاوہ ایک عربی کی کتاب مجھے پتہ چلی. لیکن جو میں نے اپنے سورسز سے اپنی معلومات سے جو احادیث ڈھونڈی ہے بہت ساری کہ آپ علیہ السلام. پھر میں نے ایک ٹاپک جو تھیسس تھا اپنا اسائنمنٹ کی ایک اسائنمنٹ میں نے تیار کی تھی. اس کا نام تھا نبی علیہ السلام ماہر نفسیات. ماہر نفسیات. تو اس میں کافی ساری آپ دیکھیں گے نا. مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام ماہر نفسیات تھے. آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے. تو ہوا کہ ایک گاؤں کا ایک شخص آیا صحابی جا رہے. اس نے کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کھڑے ہو گئے. وہی کیا کر رہے ہو کیا کر رہے. حضور فرمانے خاموش اس کو کرنے دو. اب جو کرنے دو. تو اس نے پیشاب کیا. پھر آپ نے پانی منگا کے تو دھو دیا اور اس کو فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پیشاب وغیرہ نہیں کرتے. مجھے آپ بتاؤ آئندہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ نفسیات کیا ہے. نفسیات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگلا بندہ جو کام کر رہا ہے نا اس کو پتا نہیں کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر آپ اس پہ غصہ ہوں گے آپ اس کو برا بلا کہیں گے تو ہماری یہ غلطی ہوگی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے اس نے غلطی کر لی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس اصلاح کرنی ہے. مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نیا نیا مسلمان ہوا تو نماز میں تھا تو مجھے ایک مسلمان کو چھینکا. میں نے کہا الحمدللہ. پھر میں یرحمک اللہ میں تو دوسرے صحابہ مجھے کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ. تو میں نے کہا میں نے کیا کر دیا نماز میں. میں نے کیا کر دیا. دوسرے پھر رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں. پھر میں نے جب سوچا اچھا یہ مجھے چپ کرا رہے ہیں. تو میں نماز میں اس طرح میں نے باتیں کی نبی علیہ السلام کے پیچھے. جب سلام ہوا کہتا میں قربان جاؤں آپ علیہ السلام نے مجھے جھڑکا نہیں. مجھے کچھ نہیں کہا. مجھے یہ کہا کہ یہ نماز ہے اس میں دنیا کی باتیں نہیں ہوتی. اس طرح آپ کو کئی ایسی مثالیں ملیں گی. ایک مثال میں آپ کو اور بتا دوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بازار میں جا رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. ایک پیچھے سے بدو نے آپ علیہ السلام کی چادر کھینچی. اتنی سخت کھینچی کہ چادر کا کونا آپ علیہ السلام کے گلے پر اس طرح پھر گیا کہ لال ہو گیا گلا آپ علیہ السلام کا گردن جو ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا اے محمد جو آپ کے پاس مال ہے مجھے بھی دیں. آپ نے دیکھ کے اس کو مسکرایا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کو ادب کا پتہ نہیں کہ کس طرح بات کرنی کس طرح مانگنا ہے. پتہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ علیہ السلام کے پاس صدقہ خیرات جمع کرتے تھے تو آپ علیہ السلام پھر ان کو تقسیم کرتے تھے غریبوں میں. تو اس کا انداز سخت تھا لیکن آپ کو پتا تھا کہ اس کو نہیں پتا آداب کا. اس طرح اگر آپ حدیثوں میں ڈھونڈنے جائیں گے نا تو آپ کو کئی ایسے چیزیں ملیں گی کہ آپ واقعی بھی ماہر نفسیات ہیں. یہاں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ تو پھر ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ یہ خیانت ہوگی. تو اگلے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس کو بھی آپ نے جو ہے نا اپنا یاد رکھنا ہے. تو یہ بڑی آپ علیہ السلام حب الرسول من ایمان. نبی علیہ السلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ علیہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس میں لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی ایک بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی یہاں تک کہ میں اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے پیارا نہ ہو جاؤں. آگے مزید الفاظ ہے من والدی و ولدی والناس اجمعین تمام لوگوں سے اس کے والد اس کی اولاد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پھر ایسا ہی ہوا. صحابہ نے اپنے والدین کو ظاہر جو کافر تھے چھوڑ دیا اور جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہو گئے کہ جنگ میں اس طرف بھائی ہے اس طرف والد ہے لیکن انہوں نے کسی لحاظ سے بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے بالکل. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث سے کہ 3 چیزیں اگر کسی میں پائی جائے نا تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ اور دوسرا ہے کہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے.
चौथा ये कि कुफर की तरफ लौटना उसके लिए ऐसा हो जैसे कोई उसको आग में डाल रहा है। जाहिर है आग में डालना हर एक को जो है नापसंद है, इतना उसको नापसंद हो तो उसने फिर क्या है, ईमान की हलावत को पा लिया। अगला है बाब के जो अंसार है उससे मोहब्बत, अंसार साहबा जिन्होंने मुसलमानों की इमदाद की और मदद की, तो फरमाया अ, ईमान की एक निशानी ये है अंसार से मोहब्बत, और निफाक की निशानी ये है कि अंसार से क्या करना, बोझ रखना। आप ने बताया कि अंसार जिन्होंने हमारे साथ हुस्न सलूक किया है उनसे भी आपने क्या करना, मोहब्बत करनी है। तो यहाँ ये सबक मिला, जो आपके साथ भलाई करे तो आपने उसको याद रखना है और कोशिश करना कि कभी मौका मिले ना तो यार इसके साथ मैंने भलाई करनी है, इसके साथ कोई ना कोई ऐसी नेकी करनी है। मसलन ये हो सकता है कि आपके पड़ोस में या आपके किसी जानने वाले ने आपके साथ अच्छा सलूक किया, कुछ अच्छा आपके साथ, तो आप जहन में रख लेंगे कभी मुझे ऐसा मौका मिला कि इसके बेटे को मैं नौकरी लगा दूंगा, या किसी ऑफिस में, या फिर ऐसा मुझे मौका मिला तो मैं इन्होंने जो मेरे साथ भलाई की है ना, तो इनके साथ मैं ऐसा नेक अमल जरूर करूंगा। ये क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का फरमाने का जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी ना शुक्र है। तो जो आपके साथ कभी भलाई करता है, आप सफर में हैं, आप आपको वो अपने घर में रखता है 4-6 महीने, अब खिलाता है पिलाता है, फिर आप आगे तरक्की कर जाते हैं, तो ये याद रखें कि हाँ इसने मेरे साथ मुश्किल वक्त में मेरे साथ बहुत भलाई की थी, लिहाजा इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर उसको या उसके बच्चों में से किसी को जरूर इंशाल्लाह ऐसा सिला जरूर दूंगा। मतलब सिला से मुराद ये कि रिटर्न में उनको जरूर इस तरह मिलना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बहुत अहम चीज है। अच्छा, हजरत उबादा बिन सामिर कहते हैं कि वो जो बदर में भी शहीद अपना शामिल हुए, और जो बैत उक़बा थी उसमें भी शामिल हुए। तो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के साथ हम बैठे हुए थे, तो आप अलैहिस्सलाम मेरी बैत करो, इस बात के साथ कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, क्योंकि किताबुल ईमान है। और दूसरा कि चोरी नहीं करनी, और बदफिरी नहीं करनी, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करना, और किसी पर बहतान नहीं लगाना जानबूझ के, ठीक है ना, और नेकी की नाफरमानी नहीं करनी। जो इन चीजों पर कायम रहा अल्लाह ताला उसको अजर देगा। जो इनमें कहीं में पड़ गया, ठीक है ना, तो अगर दुनिया में उसको अजाब मिल गया, कोई सख्ती मिल गई, तो उसके लिए हो जाएगा कफारा। और अगर नहीं मिला दुनिया में, अल्लाह ने उसकी पर्दा पोशी कर ली, फिर अल्लाह की मर्जी है, चाहे उसे माफ कर दे, चाहे उसको फिर उसकी सजा दे। तो फिर हमने आप अलैहिस्सलाम की बेअत की, ठीक है ना। तो एक होती है बेअत जो है इस्लाम, ठीक है, और एक होती है बेअत जो हमारे यहाँ फुकहा या औलिया कराम करते हैं, जो तजदीदी बेअत होती है। उसका मकसद ये होता है कि नेक आदमी के साथ रह के वो क्या करते हैं, अल्लाह की वली बेअत क्या कराते हैं। अच्छा, एक होती है खलीफा की बेअत करना, वो वाजिब होती है। उस जमाने में जब कोई खलीफा बनता था उसके लिए बेअत करना वाजिब होता है। एक होती है अमाल पे बेअत, ये है अमाल पे बेअत कि आपने अच्छा करना है, आपने किसी के साथ बुराई नहीं करनी। आज जितने भी नेक और अल्लाह के प्यारे हैं औलिया कराम, ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं, बेअत कराते इस बात पे कि मैंने चोरी नहीं करनी, मैंने नमाज नहीं छोड़नी। तो वो ये नहीं कि वो अपना कोई दीवाना बनाते हैं, जो नेक साले वाके लिए वो लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। उनके साथ लोग बैठते हैं, उनकी सोहबत में, संगत में उनकी बातें सुनते हैं, तो उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत घर कर जाती है और बहुत अल्लाह के करीब हो जाते हैं। वो ये सिखाते हैं कि आपने सीधे रास्ते पे रहना है। तो इसे कहते हैं अमाल पर बेअत। तो आप अलैहिस्सलाम ने अमाल पर बेअत ली, तो लिहाजा ये भी एक सुन्नत हो जाएगी। अगर कोई इस तरह है, नेक अमल है, वो करना चाहता है, लोग उसके साथ अटैच हैं, तो बिल्कुल। अच्छा, अगला बाब इसी तरह के जो ऐसा वक्त आएगा कि जो अपने दीन को बचाने के लिए कहीं दूर चला जाए, तो ये भी अपने के लिए उसके लिए भलाई। आपने थोड़ा, एक जमाना आएगा मुसलमान के बेहतरीन माल उसकी क्या होंगी, उसकी जानवर होंगे, बकरियां होंगी, और फिर बकरियों को लेके पहाड़ों पे चला जाएगा, जहाँ बारिश होती है वहां चला जाएगा, तो अपने ईमान को बचाएगा। फिर यानी बकरियों को पालना और बेचना और अपना गुजर सफर करना, तो वो अपने दीन को क्या कर लेगा, बचा लेगा। अरे आखिरी जमाने में ऐसा होगा, तो ये अपने ईमान की हिफाजत करने वाला है शख्स है। अगला बाब इसी तरह हलावतुल ईमान, ईमान की हलावत, ये जो हमने पीछे पढ़ लिया वही तकरीबन अल्फाज है। जी, हलावतुल ईमान।
16 हो गई. हाँ जी. अनस से रिवायत नहीं, अगला है. हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला कहते हैं आप अलैहिस्सलाम जब किसी काम का हुक्म देते तो उस काम का हुक्म देते जिससे मुसलमान कर सकते थे, यानी आसान. ठीक है ना. तो साहबा ने अर्ज किया, रसूल आपकी तरह तो नहीं है, अल्लाह ने आपके अगले पिछले जो जिसको हम कहते हैं कि इस तरह की चीजें माफ कर दी अल्लाह ने आपकी, तो आप गुस्से में हो गया. फरमाया, और साहबा ने फिर आप अलैहिस्सलाम के गुस्से को पहचाना. फरमाया मैं ज्यादा तुमसे जानने वाला हूँ और ज्यादा परहेजगार हूँ, तो वो अमल करने चाहिए जो बंदा कर सकता है, अपने ऊपर इजाफी बोझ न डाले. ये जो है ना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम, आगे भी इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की तालीम आएगी कि आप उतना करें जितना आप कर सकते हैं, फराइज मुकम्मल करें, जितना नफल कर सकते हैं, बस अपनी दुनिया के मामलात बेहतर बनाए, ये बेहतरीन है. ज्यादा मतलब आगे आएगा इसकी वजाहत कि अपना इतना आगे ना बढ़ो कि अल्लाह ताला तो नहीं थकता नेक अमाल पर अजर देना, लेकिन बंदा थक जाता है फिर करना छोड़ जाता है. दरमियाना करते रहे. तो ये हदीस हमने पढ़ी है कि 3 चीजें जिसमें होगी वो ईमान की हलावत पालेगा. ठीक है जी. आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदरे के जन्नत ही जन्नत में दाखिल होंगे, जहन्नम में दाखिल होंगे. फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जिसके दिल में ईमान एक दाने बराबर भी ईमान है, इनको जहन्नम से निकालो. तो इनको जहन्नम से निकाला जाएगा, वो काले स्याह होंगे, फिर उनको नहर हयात में डुबको दिया जाएगा, तो वो निकलेंगे तो वो उनके जिस्म क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे. ठीक है. आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने रात को ख्वाब देखा और मैंने देखा कि लोगों पर लिबास है लेकिन कम लिबास है. ठीक है ना. सीने तक किसी का लिबास है, किसी ने कहाँ तक है. उमर बिन खत्ताब को मैंने देखा कि उनका लिबास मुकम्मल, बल्कि उनकी कमीज भी ज्यादा है, जा रहे हैं तो घसीटी जा रही कमीज. साहबा अर्ज किया या रसूलल्लाह इसकी क्या ताबीर होगी. फरमाया अद्दीन, उमर का दीन, यानी कामिल है उमर का दीन. यह हजरत उमर की फजीलत का एक जिक्र है. पीछे हमने पढ़ा था हया के बारे में, फिर दोबारा इमाम बुखारी ने हया के बारे में एक हदीस बाब बांधा और हदीस लाए कि आप अलैहिस्सलाम एक अंसारी साहबी से गुजरे तो अपने भाई को नसीहत कर रहे थे हया के बारे में. ठीक है. भाई इतना शर्मीला नहीं हुआ करते थे, इस तरह की चीजें नहीं करते. तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया दाहू, छोड़ दो, ये अगर ये शर्मीला है, हया वाला है, इसको रहने दो ऐसा ही. फ़इन्नल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है. अरे हया ये कि आप बड़े का अदब एहतराम करते हैं. ठीक है ना. सरेआम बुराई नहीं करता बंदा, आप इस तरह उसको शर्म आती है. ठीक है इंसान से खता हो जाती है, लेकिन सरेआम इस तरह करना ये कोई अच्छी चीज नहीं है, तो बुराई से वो रुकता है. ठीक है ना. बड़ों का अदब एहतराम करता है. तो आपने फरमाया अगर ये शर्मीला है, हयादार है, तो इसको होने दो. ठीक है जी. तो ये आप अलैहिस्सलाम ने उसको तरगीब दी कि नहीं, आप ये ना कह के आप जनाब ये क्या कर दिया आपने. नहीं, जो अगर कोई शर्मीला है, हया कर रहा है, एहतराम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करें. आप अलैहिस्सलाम ने फिर आगे जिहाद के बारे में फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लोगों से जिहाद करूं यहाँ तक कि वो कलमा पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, ज़कात दें. अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उन्होंने अपने खून जो है ना वो बचा लिए, माल भी बचा लिए. हाँ, जो इस्लाम का हक है वो देना है, मुसलमान हो गया उसने ज़कात देनी है. ठीक है जी. वातिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तमुहा बिमा कुंतुम, अल्लाह फरमाते हैं जन्नत है, इसका हम तुम्हें वारिस बना देंगे जो तुम अच्छे अमल करोगे. यानी अच्छे अमल का सिला क्या होगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत का वारिस बना देगा, आर्जी तौर पर नहीं बल्कि वारिस. तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सोइला, आप अलैहिस्सलाम सवाल किया गया अय्युल अमल अफजल, बेहतरीन अमल क्या है. आप अलैहिस्सलाम फरमाते ईमान लाना अल्लाह उसके रसूल पर. अर्ज की फिर क्या, फरमाया जिहाद करना अल्लाह की राह में. अर्ज की फिर क्या है, फरमाया हज मकबूल. ठीक है. अगली हदीस जो है इमाम बुखारी पहले आयत लाए हैं. हाँ जी. आगे हदीस बयान करते हैं कि हजरत साद कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को माल दिया. ठीक है. तो दूसरे को आपने छोड़ दिया जो मुझे पसंद था कि ये पक्का मोमिन है. तो आप अलैहिस्सलाम ने पक्के मोमिन को नहीं दिया, लेकिन नए नए एक मोमिन था, मुसलमान था, उसको दिया. मैंने कहा या रसूलल्लाह ये फलां आदमी को देना चाहिए, मैं इसको मोमिन समझता हूँ, तो पक्का मुसलमान लग रहा है. तो आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे. फिर और को देते रहे, फिर मैं खड़ा हो गया, फिर तीसरी पर तो खड़ा हो गया. मुझे मुझे मतलब आया कि यार इसको देना चाहिए. हुजूर ने फरमाया मुझे पता है साहब, मैं उन लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि इस देने की वजह से वो जहन्नम से बचेंगे,
جس کو میں نہیں دے رہا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے. یعنی اچھا یہاں بھی نفسیات ہے کہ میں جن کو دے رہا ہوں یہ نئے نئے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے نئے مسلمان ہوتے تھے آپ علیہ السلام وہ آتے تھے لالچ کے لیے, آپ علیہ السلام انہیں دیتے تھے, کچھ عرصے کے بعد ان کے دلوں میں اسلام گھر کر جاتا تھا, پھر وہ لالچ بھی ختم ہو جاتی تھی. تو آپ علیہ السلام مالی طور پر ان کی پھر اس طرح امداد کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ میں یہ جو جس کو نہیں دے رہا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے. وَغَيْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ, ٹھیک, جس کو میں دے رہا ہوں اس سے زیادہ محبوب وہ جس کو میں نہیں دے رہا, صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لے جس کو میں دے رہا ہوں, تاکہ یہ مال لے اور اسلام خوش ہو جائے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کے حالات بہتر ہیں تب آپ دین کا کام کر سکتے ہیں, پھر آپ اس طرف آ سکتے ہیں. تو یہ مال اور پیسہ ہونا یہ بھی ایک بہت چیز ہے کہ آپ کے حالات بہتر ہوں تو پھر آپ اچھے عمل بھی کی طرف آتے ہیں. تو آپ علیہ السلام مالی طور پر بھی ان کی اس طرح ہیلپ کیا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو میں نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس کی برس جس کو میں دے رہا ہوں, لیکن حکمت عملی یہ ہے کہ اس کو اللہ آگ سے بچا لے, بس اس لیے کہ میں اس کو دے رہا ہوں کہ وہ آگ میں نہ چلا جائے, ٹھیک, اوندا منہ آگ میں نہ جائے. خشیت ان یکبہ اللہ فی النار, مجھے ڈر لگتا ہے کہ اوندا منہ اللہ اس کو آگ میں ڈال دے. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اسلام میں بہترین خیر عمل کیا ہے. فرمایا کھانا کھلانا, جس کو تم جانتے جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کرنا. کھانا کھلانے کی بہت زیادہ ترغیب ہے, کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہے تو اس نے آپ کی بات سنی ہے, بھوکا آدمی اس نے کیا سننا ہے. اس لیے بہت سارے مسلمان کھانا کھلاتے ہیں, بہت اچھا عمل کرتے ہیں. تو کوئی بھی مہمان آئے تو آپ نے اس کو کھانا کھلانا, کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا بہت ہی نیک کام ہے. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اریت النار, مجھے آگ دکھائی گئی خواب میں, اس میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا وہ ناشکری ہیں. عرض کیا وہ ناشکری مطلب یکفر, یعنی اللہ کی ناشکری ہے, کفر کرتی ہیں. فرمایا نہیں, یہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہے. کوئی آدمی ان کے ساتھ احسان کرتا رہے ایک زمانے تک, لیکن پھر کبھی کمی ہو جائے گی نا تو ہر چیز وہ کر دیں گے, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تیرے, یا کوئی خیر ہی نہیں ملی مجھے, ہمیں سکون ہی نہیں ملا. تو اکثر عورتوں میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں شکر پیدا ہونا چاہیے کہ شکر ہے مالک کا, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, جی ہمیں ایسا شوہر ملا یا ایسا گھر ملا جہاں ہم سکون سے, کمی بیشی ہوتی ہے تو یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت ابو ذر کے بارے میں یہ روایت ہے, امام بخاری نے اسی پر باب باندھا ہے, تو ہم اس بات کو بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے, تو وہ جو حدیث میں وہ بات آ جاتی ہے تو پھر وہ باب کا لفظ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر کو ایک معرور کہتے ہیں کہ میں ابو ذر غفاری جو تھے نا ان سے ملا ایک مقام ربدا, تو وہاں ملا تو ان پر ایک جوڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا, اور اسی طرح کا جوڑا جو نا یعنی ایک لباس ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا. حالانکہ آقا جو سردار ہوتا ہے اس کا لباس اچھا ہوتا ہے, غلام بیچارہ ٹوٹی ہوئی جوتی ہے, لباس پھٹا ہوا ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن دونوں پر ایک ہی قسم کا لباس پہنا ہوا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کیوں اس طرح, یہ جو تبدیلی ہے یہ کس وجہ سے ہے. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نا اس بندے کو دی تھی گالی, برا بلا کہا, یعنی گالی سے مراد یہ کہ اس کی ماں کے بارے میں کہا, تو تیری ماں, اس طرح کوئی بات میں نے کہی نا. تو آپ علیہ السلام نے سن لیا, فرمایا ابو ذر یہ کیا کر رہے ہو, تو ماں کے بارے میں اس کو آر دلا رہے ہو, تیری کالی ماں, تیری فلاں ماں, اس طرح ہوتا تھا. یہ تیرے بھائی ہیں, تمہارے اندر یہ جاہلیت والی باتیں کب ختم ہوں گی. ٹھیک ہے, تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے تمہارے نیچے کر دیے, تمہارے غلام بنا دیے, تو تمہارے بھائی ہیں. جو فمن کان اخو تحت یدی, جس کے نیچے اس طرح بھائی ہو, اسے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے, اسے پہنائے جو خود پہنتا ہے, اور ان ایسے کام ان کے سپرد نہ کرو جو وہ نہ کر سکیں. اگر ایسے کرنے ہیں نا سپرد مشکل کام, تو ان کی اعانت کرو, ان کی امداد کرو. حضرت یہ بتایا کہ پھر کیا ہوا, جو میں پہنتا ہوں ان کو پہلاتا ہوں, جو میں کھاتا ہوں ان کو کھلاتا ہوں. اتنا پھر نبی علیہ السلام کی اس بات کو فالو کیا کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے بھائی ہیں, لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے, جو خود کھانا ہے ان کو کھلانا ہے. تو آج کل کے لحاظ سے اگر آپ کا کوئی نوکر ہے, جب آپ خود کھائیں تو اس کو بھی اس میں سے کھلائیں. حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام فرماتے اگر کوئی تمہارا کھانا پکاتا ہے نا, اس کو بیٹھ کے ساتھ میں کھلاؤ. اگر کھلا نہیں سکتے, کھانا تھوڑا ہے, تو تھوڑا بہت اس کو دے دو چکھنے کے لیے. اس نے آپ کے لیے ایک مطلب ایک اچھا کھانا بنایا ہے, آپ نے اس کو پوچھا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہر مسلمان کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے
دوسرے کا احساس ہونا چاہیے، اپنے نوکر کا، اپنے ساتھی رہنے والے کا احساس جب ختم ہو جاتا ہے نا، انسان جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے، اس کو اس طرح کا کام دوں جو کر سکے۔ اگر سخت کام دیتا ہوں تو پھر میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ہم سب کے لیے اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جنہوں نے فیکٹری بنائی ہے یا جن کے پاس کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں اچھا یہ ہے آنب بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کی جو ہے نا سائڈ لینے کے لیے نکلا۔ یہ آگے روایت میں حضرت علی کا نام ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کا جب آپس میں کلیش ہوا نا، لڑائی ہوئی، جنگ صفین کہتے ہیں اس کو، تو میں پھر حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہا تھا، تو پھر مجھے ابو بکرہ صحابی ملے۔ انہوں نے کہا جی کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا اس آدمی کی مدد کرنی، فرمایا واپس چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں نا تلواروں کے ساتھ، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ فرمایا وہ بھی تو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اپنے بھائی کو، اس لیے واپس چلے جاؤ۔ یہ حضرت ابو بکرہ کا اپنا ایک خیال تھا، لیکن محدثین نے کہا کہ یہ حدیث حضرت علی پر فٹ نہیں ہوگی یا امیر معاویہ پر، وہ یہ حدیث اس آدمی پر فٹ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے طور پر دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے۔ یہ بھی لڑتا ہے، اگلا بھی لڑتا ہے۔ جو صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی نا، وہ نفسانی خواہشات نہیں، وہ اجتہادی خطا پر ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان کی قاتلین حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو چکے، لہٰذا ان کو ختم کریں۔ حضرت علی فرما رہے تھے ابھی نہیں، کچھ وقت گزرنے دیں، ہم ان کو پکڑیں گے۔ تو اجتہادی خطا تھی، اختلاف تھا، حق پر حضرت علی تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ سے اختلاف تھا، اجتہادی خطا ہوئی۔ تو اس اجتہادی خطا کی وجہ سے کلیش ہوا، یہ ان کی نفسانی خواہشات یا اس طرح نہیں تھا۔ یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو آپس میں نفسانی خواہشات یا اپنے مال کے لیے، دولت کے لیے لڑتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر محدثین نے اس کا آگے خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں جب یہ آیت آئی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان بظلم، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں ہے، وہ کامل ہے، تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہر ایسے کوئی نہ کوئی ظلم، یعنی کوئی زیادتی تو ہو ہی جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرمائے نہیں پریشان نہ ہو، یہ ظلم سے مراد شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، منافقت سے جب ہم بات کریں تو سیدھی بات کریں، وعدہ کریں تو مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، امانت رکھی جائے تو اس میں امانت دے۔ اگلی میں 4 کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں 3 کا ہے، اگلی میں اس کو کہتے ہیں وجہ، یعنی حصر، یعنی کہ صرف 3 ہی ہے، بتایا گیا کہ 3 ہے۔ کتنے دوست ہیں؟ میرے 2 دوست ہیں، یہ بھی نہیں کہ صرف 2 ہی ہیں، اس کو کہتے ہیں وجہ حصر عربی میں۔ ٹھیک ہے، انحصار، صرف یہ نہیں کہ صرف 3 ہیں، ہاں تعداد بتانے کے لیے بعض اوقات فرمایا جاتا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے تو بھائی 4 منافق اس میں ہے، کیا کون سی ہیں جناب علی؟ خیانت والی بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی، ہاں چوتھی کیا ہے؟ جب لڑائی جھگڑا ہوگا نا تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے گا، فوراً گالی گلوچ پر اتر آئے گا۔ 3 تو پچھلی والی ہیں، چوتھی ہے کہ گالی گلوچ، مطلب گالی گلوچ بھی نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو یہ نہیں شعبہ دیتا۔ فرمایا آگے کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، ایمان والا ہوگا اور ثواب کی نیت سے اللہ اس کے ساتھ گناہ بخش دے گا۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ برکت۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جائے، ٹھیک ہے، اور ایمان والا ہو اور میری رسالت کا اقرار کرنے والا ہو، یہاں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے لوٹائے گا، یا غنیمت لے کے آئے گا، یا شہید ہوا تو جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگر مجھے امت پر مشقت ہونا مشکل نہ ہوتا تو میں کسی بھی لڑائی سے پیچھے نہیں رہتا۔ اچھا، آپ علیہ السلام کی مشقت کیا تھی؟ پریشانی یہ ہوتی تھی کہ آپ جب کسی بھی جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے، سارے صحابہ تیار ہو جاتے تھے۔ اب کسی کے پاس وہ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، سوارے نہیں، وہ بھی شروع ہو جاتے، تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے جو ہے نا وہ امتی پریشان ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ اکثر پھر 27 غزوات میں آپ گئے ہیں، ٹھیک ہے، 54 کے قریب غزوات ہوئے ہیں، یعنی سریہ اور غزوات، سرایہ اور غزوات سیرت میں ایک الگ ٹاپک آتا ہے، جن میں آپ علیہ السلام شامل ہوئے، جن کو آپ نے بھیجا۔ تو آپ علیہ السلام چاہتے میں تو چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں،
پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، کیونکہ شہادت کی موت کا مزہ ہی کچھ اور ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے، فوت ہوتا ہے نا، اس کو اتنی نعمتیں ملتی ہیں، نیک آدمی ہے تو ان نعمتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن شہید کو نعمتیں ملتی ہیں، کہتے ہیں یا اللہ شکر ہے تیرا، بڑی نعمت ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر مجھے لٹا دے ایک مرتبہ پھر مجھے لوٹا دے، تاکہ پھر میں یہ جو مزہ ہے نا شہادت والا، یہ حاصل کر کے آؤں۔ اللہ فرماتا نہیں، یہ اب کام ختم ہو گیا، اصول نہیں ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں اس طرح جو ہے نا وہ شہادت پاؤں۔ پھر محدثین نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو شہادت ملی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا، جو جس کے اثر کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی وجہ سے تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا پھر اس لیے جو رمضان کا قیام کرے، تراویح پڑھے اور مومن ہو اور ثواب کی نیت سے اشارہ کرے، اس کے سارے گناہ کیا آ جائیں گے، بخش دی جائیں گے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دین آسان ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے فرمایا دین آسان ہے، جو سختی کرے گا نا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے آسانی اختیار کرو، نرمی کے قریب ہو جاؤ، خوشخبریاں دو۔ ٹھیک ہے، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو جو تمہیں ٹائم ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے درمیانے طور پر چلنا ہے، مکمل نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی، اتنا بھی زیادہ نہیں کہ سارے رات کھڑے رہو اور 4 دن پھر کر کے اس کے بعد چھوڑ دو، نہیں، آرام بھی کرو، دین بھی مطلب یہ بھی کرو، مطلب یہ کہ سلسلہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، احتشام صاحب۔ قبلہ اسی حدیث کو پڑھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے، تو کسی مسئلے میں اگر کسی فقیہ کا قول آپ کو زیادہ آسان لگتا ہے تو آپ وہ چوز کر لیں، کبھی امام ابو حنیفہ کر لیں یا کبھی بھی امام مالک کا کر لیں، جو آسان ہو۔ یہ دیکھیں نا، یہ جب آپ کسی ایک امام کو فالو کرتے ہیں نا تو سارے مسائل میں کوشش کریں کہ اس کو فالو کریں، اس طرح پھر مذاق بن جائے گا دین آسان ہے تو پھر مذاق یہ بن جائے گا۔ اب کیا کریں گے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے عورت کا بوسہ لیا تو آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اب وضو کریں گے تو اگر وضو آپ نے بسم اللہ کے بغیر کہا ہے تو ان کا پھر وہاں سے بھی چلا جائے گا۔ آپ ایک کو فالو کریں گے، اسی میں آسانی ہے۔ دین میں آسانی یہ ہے کہ آپ ایک کو فالو کریں گے۔ اگر آپ سب کو فالو کریں گے، کیا آپ کو تمام مسائل کا پتہ ہے؟ شافعی کے تمام مسائل کا پتہ ہے؟ نہیں۔ آسانی یہ ہے کہ جو آپ کے علاقے میں جو امام ہے نا، ٹھیک ہے، جن کی زیادہ فکر چلتی ہے تو اس کو فالو کریں گے، یہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ مثلا اگر کوئی افریقہ میں رہتا ہے، وہاں شافعی حضرات زیادہ ہیں تو وہاں یہ شافعی بن جائے والی، کیوں؟ کیونکہ وہاں شوافع ہیں، وہاں کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اب وہاں حنفی مسئلے پر چلے گا، ایک پر چلے گا دوسرے میں پھنس جائے گا، پھر یہ آسانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جواد صاحب۔ استاد صاحب، میں نے یہ کہنا تھا کہ اپنی رائے کو دخل دیتے ہیں بیچ میں، رائے کو دخل دیتے ہیں نا، رائے کو، اچھا اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے جب وہ دوسرے کی رائے کو اختیار کر رہا ہے؟ تو یہ صرف ڈھکوسل ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین آسان ہے۔ دیکھیں دین آسان کیا ہے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ جماعت میں نہیں جا سکتے، گھر میں پڑھیں گے آپ کو اتنا اجر ملے گا، یہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ اختلافی مسائل کو اپنی مرضی کے ساتھ موڑنا، ٹھیک ہے جی، اختلافی مسائل فقہی مسائل ہیں، اس کو اپنی آسانی کے لیے اس طرح کرنا، یہ آسانی اس سے مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا جو حدیث ہے وہ حدیث اس پر ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب مدینے سے مکے سے آپ مدینے آئے تو آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، 16 اور 17 کنفرم اس لیے نہیں کہتے، کوئی اس کو اسی مہینے کو شامل کرتا ہے تو 17 ہو جاتے ہیں، تو اسی مہینے کو شامل نہیں کرتا تو 16 ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تحویل قبلہ۔ یہ سورہ بقرہ اور دوسرا جو سپارہ ہے اس کے شروع میں یہی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اسی پر ہے کہ وہ تحویل قبلہ کیسے بدلا۔ آپ علیہ السلام پہلے بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو نماز کے دوران اللہ نے آپ کی خواہش پوری فرمائی، اور یہاں کے عصر کی نماز تھی تو آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز میں ہی جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ وہاں صحابہ نے جو آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اگلے دن دوسری مسجد میں گئے تو انہوں نے وہ صحابہ جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے،
انہوں نے آواز دی، بھائی نبی علیہ السلام تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی پھر منہ موڑ لیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب آگے آ گیا یہ مسئلہ کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا ہے؟ تو پھر قرآن میں آیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی شان یہ ہے کہ کسی کے اعمال ضائع کرے، ایمان سے مراد یہ اعمال ہے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ فوت بھی ہو گئے، ان کی نمازیں کامل ہیں، انہیں اجر ضرور ملے گا۔ تو اس اعتراض یا اس خلف جو دل میں آئی تھی، اس کا یہاں اللہ نے ازالہ فرما دیا کہ نہیں۔ اگلی حدیث میں کہ اسلام مسلمان کے بہترین اسلام کیا ہے، اور جب مسلمان ہوتا ہے نا کوئی بندہ، اس کا اسلام بہترین جب ہوتا ہے، یعنی کامل مسلمان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یعنی سارے گناہ، جو بھی نیا مسلمان ہوگا سب کو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب وہ آگے نیکیاں کرنے لگے گا تو ایک نیکی کا اجر اس کو 700 10 تک اس کو مل جائے گا، اور 10 سے پھر آگے 700 تک چلا جائے گا۔ ہاں اگر برائی کرے گا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آسانی ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ آگے ایک حدیث ہے کہ اس آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لا یعنی کام سے بچے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ مسلمان یا آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں یہ ہے کہ لا یعنی کام سے بچے، لا یعنی نہ اس میں دنیا کا فائدہ ہے نہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے، اس کو کہتے ہیں لا یعنی، ٹھیک ہے۔ لا یعنی کام سے بچنا، یہ اسلام، مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی میرے پاس، تو اسی دوران نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا من حاضی، کون عورت ہے گھر میں آئی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ فلاں عورت ہے جس کی نمازوں کا بڑا چرچا ہے، بڑی نمازیں پڑھتی۔ فرمایا رہنے دو ماں، رہنے دو، تم اتنا کام کرو جو کر سکتے ہو۔ اب یہ نہیں کہ سارے رات کھڑے کھڑے ہو جاؤ ایک ہی ٹانگ پہ، نہیں، جتنا تمہاری طاقت ہے، جیسے حدیث میں سونا، اگر نیند آ رہی ہے نا سو جاؤ، ٹھیک ہے، فرائض مکمل کر لو، اس کے بعد جتنے بھی کام ہے نا یہ آپ کی وسعت، آپ کی طاقت پر ہے، اتنا کام کرو جتنا۔ تو فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے، یعنی اللہ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ 4 دن شوق چڑھا۔ ہمارے یہاں مسجد میں میں رات کو ایک دیکھا، میں نے کہا لائٹ جل رہی ہے مسجد میں، 5-10 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ لڑکا اندر بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی خیریت؟ کہتا ہے میں نے ارادہ کر لیا کہ مسجد میں زندگی گزارنی ہے، میں نے مسجد میں رہنا ہے۔ اچھا جی، میں نے کہا تیری مرضی ہے بھائی۔ 2 دن کے بعد آج تک مجھے 10 سالوں میں نظر نہیں آیا مسجد میں۔ تو وہ شوق چڑھتا ہے نا، کوئی دکھ ملتا ہے یا کوئی اس طرح ہوتی ہے، تو پھر اس طرح فوراً کہتے جناب میں نے ساری زندگی مسجد میں گزارنی۔ بھائی دیکھیں، عبادت جو ہے نا، عبادت کا معنی ہے اللہ راضی ہو، جس کام سے اللہ راضی ہو عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، آپ نے نماز پڑھنی، آپ نے حلال کھا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، حلال کما رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ محنت کر رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے مل رہے ہیں، اپنے معاشرے میں آ جا رہے ہیں، یہ سارا عبادت میں شامل ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان سب سے ملتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، پھر اس کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، صلح صفائیاں کرواتا ہے آگے پیچھے، اس کا اجر زیادہ ہے برس اس کے جو ایک بیٹھا ہوا ہے کونے میں۔ تو معاشرے میں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سب سے آگے ملنا ہے، تو یہ ٹھیک ہے نا۔ احب الدین اللہ، اللہ کو نزدیک سب سے اچھا کام کیا ہے؟ ما دام علیہ صاحب، جس میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو، تھوڑا کریں زیادہ کریں لیکن ہمیشہ کریں۔ تو ہمیشہ وہی ہوگا جو تھوڑا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں گے میں روزانہ جو ہے 10 سپارے پڑھوں، مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں گے روزانہ 1 سپارہ پڑھوں تو آسان ہو جائے گا، آدھے گھنٹے بعد سپارہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ نے نماز میں 5 منٹ بھی رکھ لیے نا تو آپ کا سپارہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دین میں آسانی ہے، اپنے اوپر زیادتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو آسانی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں ہے نا کہ جو دین کے طریقے پہ چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے نالج آتا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنا ہے، اس لیے یہ آسانی ہے، یہ آسانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے ایمان سے متعلق ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا نا، جب کہ دانے کے برابر بھی اس میں دل ہوگا نا تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے اگر گندم کے دانے کے برابر بھی اس کا ایمان ہوگا نا، اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ذرہ برابر اس کے دل میں ایمان ہوگا نا، بالآخر
اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا. یہ ایمان کی برکت ہے اور فضیلت ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اب یہ امیر المومنین کہہ رہا ہے مطلب حضرت عمر کے زمانے کی بات کر رہا ہے، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں نا ایک آیت ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، اگر یہ ہماری کتاب میں ہوتی ہے نا تو ہم اس دن کو عید مناتے ہیں. آپ نے فرمایا کس آیت کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر ہم نے اپنی نعمتیں مکمل کر لی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین جو مقرر کیا اس پر ہم راضی ہیں. اگر یہ ہماری کتاب میں ہوتی نا اس دن کو ہم عید مناتے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا مجھے پتا ہے یہ کس دن اور کب یہ نازل ہوئی ہے. یہ جب نازل ہوئی تھی نا، یہ نازل ہوئی تھی عرفہ میں اور جمعے کا دن تھا. یعنی آپ نے جواب دیا کہ تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، ہمارے یہاں 2 عیدیں تھی، جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہے تو عرفہ بھی. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا. اسی پر پھر مسلمان بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر تو میلاد پر بھی یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر جس نبی علیہ السلام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس دن کو عید منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہم نے گویا کہ ہمارے لیے وہ 2 عیدیں تھیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک میلاد سے متعلق بھی ایک دلیل پیش کی جاتی ہے. اگلا جو باب ہے وہ ہے، ہاں، آپ علیہ السلام کے پاس ایک نجد سے ایک شخص آیا، صحابی کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ، اس کی بنبناہٹ مطلب آواز آ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی. نبی علیہ السلام کے قریب گیا، پھر مجھے ہمیں غور سے جب ہم نے سنا تو وہ پوچھ رہا تھا اسلام کے بارے میں. آپ علیہ السلام فرمایا اسلام میں 5 نمازیں ہیں دن رات میں. اس نے کہا اس کے علاوہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، فرض نہیں ہے، نفل ہے اس کے علاوہ. اس نے کہا رمضان وغیرہ؟ فرمایا حضور نے فرمایا ہاں رمضان کے روزے ہیں، یہ آپ نے رکھنے ہیں. اس نے کہا اس کے علاوہ؟ فرمایا نہیں، ہاں نفل ہے. اس نے کہا زکوٰۃ؟ فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا زکوٰۃ ہے. تو اس کے علاوہ کچھ؟ فرمایا نہیں، نفلی صدقہ خیرات کریں جو بھی کریں. یعنی نماز 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے. وہ بندہ واپس چلا گیا اور کہہ رہا تھا کہ میں نا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں افلا ان صدقہ، اس نے فلاح پائی اگر وہ سچا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، میں اس میں کمی بیشی یعنی فرائض میں کمی بیشی نہیں کروں گا، نفلی تو جتنی آپ چاہیں کریں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ فرائض مکمل کر کے جو نوافل کی کثرت کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور آگے حدیث آئے گی، یہاں جو نمبر دیے گئے ہیں انظر، یہ جو حدیث ہے 6900 اس میں یا ان میں کسی ایک میں ہے کہ وہ نفلی کام سے کہہ رہا ہے کہ میں نفلی کام یعنی فرائض میں کمی بیشی نہیں کروں گا، نفل جتنا چاہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض حضرات اس حدیث کو دلیل بنا کے کہتے بھی نفل کی ضرورت نہیں ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو 12 سنتیں پڑھے گا دن رات، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو آپ اس حدیث سے آپ غلط رزلٹ نکالیں گے تو پھر آپ کا بڑا ہو جائے گا. اس لیے اہل علم سے پڑھنا یہ بھی بڑی فائدے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے حدیث میں آپ نے فرمایا جو جنازے کے پیچھے جائے، مومن ہو اور ثواب کی نیت سے جائے، تو نماز جنازہ پڑھ کے آئے، ٹھیک ہے، تو اس کو 1 کی رات کا ثواب ملے گا. جو دفنانے کے بعد آ جائے، صبر کرے ظاہر جنازہ پڑھ کے پھر دفنا، اس کو 2 کی راتوں کو اجر ملے گا. اور 1 کی رات جو ہے احد پہاڑ جتنی ہے، یعنی عظیم ثواب ہے. احد پہاڑ مثال دی گئی ہے، عظیم ثواب ہے کہ جو جنازے پہ جائے اور جنازہ پڑھ کے پھر وہاں رکے، جب اس کو دفنایا جائے مسلمان کو پھر وہاں سے واپس آ جائے، تو یہ بہت عظیم بات ہے. ٹھیک ہے. آگے ایک خوف ہونا چاہیے مسلمان کو اپنے عمل پہ کہ یار میرے عمل میں کمی ہے، اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ مجھے ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میں کہیں جو عمل میں کر رہا ہوں اس کے میں اپنے آپ کو جھوٹا تو نہیں کر رہا. یعنی ہر بات میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بات تو کر رہا ہوں کہ بھائی یہ نماز پڑھنی چاہیے، میری نماز کیسی ہے، میں دکھاوے کی نماز تو نہیں پڑھا. یعنی ہر ایک بات پہ میں اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہوں کہ اپنا عمل سیدھا کر. ابن ابی ملیکہ تابعی بڑے کمال کے تابعی ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ بیت اللہ خانہ کعبہ مسجد حرام کے کافی عرصہ تک یہ امام رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام جب یہ آئے تھے نا
تو ان بس مدینے پہنچے تھے تو آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے، ابن ابی ملیکہ. میں نے یہ اس پر کافی کام کیا ہے، میرے جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے نا اس میں ان کا ذکر ہے. یہ 20 رکعتیں پڑھاتے تھے. ابن ابی ملیکہ جو ہے نا امام تھے، 18 سال تک امام رہے. یہ مسجد حرام میں 20 رکعت تراویح جو ہے نا وہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ابن ابی ملیکہ کہتا ہے میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، سب جو ہے نا وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے دل میں نفاق تو نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ بھی میرا ایمان جو ہے نا وہ جبرائیل والا ہے، میکائیل والا ہے، یعنی وہ ڈرتے تھے. آج کل لوگ کہتے ہیں جناب علی ہمارا ایمان تو جبرائیل سے بڑھ کر ہے. وہ صحابہ کہتے 30 صحابہ سے ملا ہوں. ٹھیک ہے، ان کا یہ حال تھا. ٹھیک ہے، مسلمان ڈرتے تھے، یعنی ہر وقت کہتے مسلمان ہی ڈرتے ہیں. یہ حسن بصری کہتے ہیں جو مومن ہے نا وہ ڈرتا رہے گا. ٹھیک ہے نا، جو منافق ہو کہے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہر وقت اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ کہیں میرا یہ عمل کہیں نفاق میں تو نہیں آتا، دکھاوے میں تو نہیں آتا، ان چیزوں میں تو نہیں آتا. یہ یعنی مومن کو اپنے ہر وقت اس بات پہ غور کرنی چاہیے. آگے کہ مسلمان کو گالی دینا برا ہے، گناہ ہے، اور قتال کرنا کفر ہے. کفر اس حساب سے کہ اگر جائز سمجھ کے قتل کر رہا ہے مسلمانوں کو تو کفر ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں آپ علیہ السلام لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آپ باہر تشریف لائے، 2 مسلمان لڑ پڑے. آپ گھر سے باہر تشریف لائے نا اس لیے سے کہ میں انہیں بتاؤں کہ بھائی لیلۃ القدر کس رات کو ہے، 21 کو ہے، 23 کو ہے، 27 کو ہے، کس. 2 مسلمان جب لڑ پڑے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دینے آیا تھا کہ لیلۃ القدر یقینی طور پر کس رات میں ہے. لیکن یہاں لڑائی شروع ہو گئی، اب وہ اٹھا دی گئی. اب بھائی اس کو ڈھونڈو، 27 میں ڈھونڈو، 29 میں ڈھونڈو، 25 میں ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو. اب دیکھیں نا، ایک تو یہ پتا چلا کہ لڑائی کتنی خطرناک ہے. لڑائی کی وجہ سے وہ جو ایک یقینی طور پر مسلمانوں کو ہونا تھا نا تو وہ کم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اس لیے لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے. اور دوسرا پھر حکمت یہ ہوئی کہ اگر یقینی طور پر ہو جاتی ہے نا یہ ایک رات میں، یہ اللہ کی حکمت ہے، تو پھر اگر اس دن کوئی گناہ ہوتا نا تو پھر گناہ بھی اتنا بڑھ جاتا. اس لیے اب یقینی نہیں ہے تو ثواب تو بڑھ جائے گا لیکن گناہ اتنا ہی رہے گا. یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ہے. لیکن یہاں یہ چیز واضح ہو گئی کہ لڑائی جھگڑے سے جو ہے نا وہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں. جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو بے سکونی ہوتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ امن سکون رہے. پہلا اور جو آخری جو آپ کا ایک ایفرٹ ہو، جو آپ کی کوشش ہو، بھائی سکون ہونا چاہیے. گھر میں، آفس میں، کہیں کام کرتے ہیں، آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے یار امن ہونا چاہیے. جس معاشرے میں امن ہوگا، سکون ہوگا، وہاں ترقی ہوگی، وہاں سارا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ہر بات میں کوشش کریں کہ ہر بات میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بات میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ نفسیات میں بلکہ سائنس میں یہ ہے کہ جو بندہ غصے میں آ کے چلاتا ہے نا تو 7 گھنٹے تک اس کی جو طبیعت بحال نہیں رہتی. اس کے اندر جو ہے نا اس کے یعنی کہ اندر کے پارٹس جو ہے نا وہ اتنے غصے والے ہو جاتے ہیں، 7 گھنٹے کے بعد جا کے وہ سکون میں آتا ہے بندہ. تو اس لیے پہلی ہماری ترجیح ہونی چاہیے امن اور سکون. اپنے معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں، اپنے روم میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں، کہیں بھی پوری کوشش. اب کیسے یہ ختم کیا جا سکتا لڑائی؟ سب سے پہلے اپنے شروع کرے. ایسی بات نہ کرے جیسے لڑائی جھگڑا ہو، ایسی یعنی صبر کرے، تلخ کلامی سے بچے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کرے تو سکون رہے گا، خود بھی سکون میں رہے گا. آپ علیہ السلام نے جب صدقہ خیرات کی ترغیب دی تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر بندہ کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا صدقہ نہیں کر سکتا تو کسی غریب کی امداد کرے. کہتا یہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا، فرمایا یہ نہیں کر سکتا تو ایسا کرے کوئی مسافر ہے اس کو سامان اٹھا کے اس کی سواری پہ دے دے. اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنے اندر جو سمجھو کہ اس کی جو غصہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ روک لے. اپنا اندر جو شر ہے نا، انسان کے اندر جو شر ہوتا ہے نا اس شر کو روک لے. تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے کہ میں جو غصہ آتا ہے میں برا بھی بول سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. اس شر کو روکنا یہ بھی کہہ صدقہ ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارا کام ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے امن اور سکون. جہاں ہم رہتے ہیں سکون سے رہیں. ٹھیک ہے نا. اور بے چینی اور بد امنی سے ہم نے کیا کرنا ہے اتنا، یہ بہت اہم چیز ہے.
ٹھیک ہے. اگلی حدیث ایک طویل جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جو ہے نا وہ صحابہ نہیں، ہاں بلکہ ہاں جی، اسے کہتے ہیں حدیث جبریل. اس کے کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبریل. مشکات کی پہلی حدیث ہے، اور بخاری کی یہ 50ویں حدیث ہے، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے، ٹھیک ہے، انسانی شکل میں آئے. تو مشکات میں جو مسلم کے الفاظ ہے کہ گھٹنے گھٹنے ساتھ ملا کے نا پوچھنے کے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ایمان یہ کہ اللہ پر ایمان لیا، فرشتوں پر، کتابوں پر، ٹھیک ہے، اللہ اور آخرت میں اللہ کی ملاقات کے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، رسولوں پر، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لا. اب یہ دیکھیں جو ہم نے پڑھا تھا نا ایمان کیا ہے، اس میں ساری وہ چیزیں جو دل کا، جس کا تعلق دل سے اور دماغ سے ہے. اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ کی بات کر. اب دیکھ رہے یہ جو عبادت والے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی جو ظاہری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا پھر کیا ہے؟ نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، ٹھیک ہے، روزے رکھ، ٹھیک ہے. اس میں روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا بھی ہوتا ہے، پھر افطاری. اب یہ اس نے کہا احسان کے بارے میں بتایا. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ ایسے عبادت کر گویا خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس طرح عبادت کر خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تجھے یقینی تیرے دل میں ہونا چاہیے. اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جسے سوال کیا جا رہا ہے، اور جو سوال کرنے والا ہے وہ اسے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تمہیں پتا ہے اتنا مجھے بھی پتا ہے. اس نے کہا مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائے. فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورت جو ہے نا اپنا آقا جنے گی. یعنی ایک زمانہ آئے گا تو بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کے اس طرح بیہیویئر رکھیں گے، رویہ رکھیں گے کہ جیسے کہ یہ غلام ہے یا اس کے نوکر ہے، ایسا. ٹھیک ہے. پھر جو ننگے پاؤں ننگے بدن والے جو ہے نا وہ بڑے بڑے محلات بنا کے تو اس پر فخر کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. قیامت کب آئے گی؟ پھر آپ نے وہ سورہ لقمان کی آیت پڑھی، قیامت کب آئے گی، کب بارش ہوگی، کل کیا ہوگا، کون مرے گا. یہ پھر آپ وہ چلا گیا شخص. تو صحابہ نے کہا یہ کون تھے؟ حضرت عمر سے آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ نے فرمایا یہ جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اسے کہتے ہیں حدیث جبرائیل. ٹھیک ہے. اب اس میں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا تمہیں پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے. آپ کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ درجہ بدرجہ ہے. پہلے آپ علیہ السلام کو کامل طور پر قیامت کا علم نہیں تھا، پھر آہستہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا. وعلمہ کما لم تکن تعلم، اتنا علم فرمایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے آپ اس کو بھی جاننے لگے. ٹھیک ہے. اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھ کے ظہر تک آپ نے ساری علم غیب کی باتیں بتائی. قیامت یعنی پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر کھڑے ہوئے، پھر ظہر سے عصر تک آپ نے علم غیب کی باتیں بتائی. پھر آپ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ کے پھر مغرب، تو صبح فجر سے لے کر مغرب آپ جب دنیا بنی ہے اور آخری جو جنتی ہے وہ جیسے جنت میں جائے گا ہر چیز آپ نے بتائی. اور فرمایا کہ ہم میں سے عالم وہ ہے صحابہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان باتوں کو یاد رکھا. تو آپ کو بخاری میں آگے حدیثیں آئیں گی کہ آخری جنتی کون سا ہے، آخری جہنمی کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی نے 27 احادیث نقل کی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے پھر علم ایسا عطا فرمایا کہ جمعے کے دن علم ہوگا، جو قیامت جمعے کے دن ہوگی. پھر قیامت کی علامتیں کیا ہیں، وہ پھر دجال آئیں گے، دجال کے بارے میں پھر وہ 12 بڑے نشانے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دعوت الارض آئے گا. تو وہ پوری پھر تفصیل اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. ٹھیک ہے جی. تو نعمت الباری جو ہے نا علامہ غلام رسول سعیدی کی، اس کو دیکھ لیجیے گا تو انہوں نے 27 احادیث جو ہے نا اس میں پھر انہوں نے نقل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے پھر علم غیب اس طرح عطا فرمایا. علم غیب یعنی اللہ کے پاس غیب ہے، اللہ اپنی عطا سے اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی جو روایت ہے وہ کل والی روایت ہے، ہرقل والی. ٹھیک ہے جی. ابو سفیان اور ہرقل والی. ٹھیک ہے. آگے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے. اس کے درمیان جو مشتبہات ہے نا، جس میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے. جو مشتبہات سے بچے گا اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا، جو اس میں پڑے گا اس نے اپنے دین کو ختم. تو اس کی مثال دیا آپ نے فرمایا جس طرح ایک چرواہا ہے بکرے چرا رہا ہے، کسی بادشاہ کی چراہ گاہ کے قریب بکریاں چرائے گا نا، ہو سکتا ہے کہ اس کی بکریاں بادشاہ کی چراہ گاہ میں چلی جائیں، پھر کیا ہوگا؟ بادشاہ بکرے غصب کر لے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بیان کر دیا، حرام بیان کر دیا، لہذا جو مشتبہ چیزیں ہیں نا جن میں شک ہے اس کو بچنا چاہیے. فرمایا کہ ایک جسم ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے،
اگر وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم بھی خراب ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ یہ دل کی بہت اہم اہمیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا ایک واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، نہیں یہ ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی میرے پاس رہو، تو میں ان کے پاس تقریباً کوئی 2 مہینے رہا، تو کافی انہوں نے میرے مہمان نوازی کی۔ اس وقت انہوں نے پھر مجھے ایک حدیث بیان کی کہ عبد القیس جو ایک قبیلے والے تھے، ان کا ایک وفد آیا نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ربیعہ کے ہے، آج ادھر ہے۔ آپ علیہ السلام نے مرحبا کہا اور فرمایا کہ تمہیں مرحبا ہو، تو فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك، عرض کیا رسول اللہ ہم آپ کے پاس صرف اس مہینے میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور کفار کے درمیان ایک جو ہے نا قبیلہ مضر ہے، تو مسئلہ بنتا ہے کہ ہم اگر کسی اور مہینے میں آئے نا، کیونکہ 4 مہینے ہیں محترم، 4 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، ٹھیک ہے، اور رجب، ٹھیک ہے۔ تو اس غالباً وہ رجب میں آئے، اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں عرب میں ہوتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں آپ نے لڑائی نہیں کرنی۔ عرض کیا وسلم اس لیے اس مہینے میں آئے تاکہ جو ہے وہ امن میں ہوں۔ پھر ہم دین سیکھنے کے لیے آئے، آپ ہمیں کوئی بتائیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے اچھا۔ عرض کیا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم بعد میں پیچھے والوں کو جا کے بتائیں، اور ایسا عمل ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ فمرنا بامر فصل، ہمیں ایسے کام بتائیے جو بالکل آخری باتیں ہوں اور بالکل ایسی ہوں کہ ہم بعد والوں کو بتائیں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو باتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے پھر کھانے پینے کے بارے میں پوچھا کہ کون سی چیزیں پینی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں پینی چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ 4 چیزیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانا ہے کہ اللہ اکیلا ایک ہے، اور وہ حدو ہے۔ عرض کی قالوا اللہ و رسول عالم، اچھا ان کا یہ قال تدرون مل ایمان، تمہیں پتہ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر، آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، تو انہوں نے کہا جی، پھر آپ علیہ السلام خود فرمایا کہ تمہیں پتہ ایمان کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا اچھا، ان کا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول جانتے۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ گواہی دے رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، ٹھیک ہے نا، اور 5واں حصہ جو زکوٰۃ خمس ہوتا ہے وہ نکالنا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے یہ چیزوں کا حکم دیا، اور 4 چیزوں سے منع کیا، ہنتم، دبا، نکیر اور مزفت سے۔ یہ ایک پینے کے آلے ہوتے تھے، یعنی سمجھو کہ لوٹے ہوتے تھے، یا اس طرح جس میں شراب پیا جاتا تھا، تو اس سے آپ علیہ السلام نے، کدو کے ہوتے تھے، لکڑی کے ہوتے تھے، تو ان سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے استعمال نہیں کرنے، کیونکہ وہ جب شراب حرام ہو گئی تو اس کے بعد ان برتنوں میں پینے سے منع کر دیا گیا، تاکہ وہ دوبارہ شراب کی وہ یاد نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب وقت گزر گیا پھر ان کو اجازت دے دی گئی۔ فرمایا احفظوہن، اور ان کو باتوں کو یاد کرو اور پھر پیچھے والوں کو آپ نے سنانا ہے۔ تو اہم چیز کیا ہے کہ شہادت، گواہی دینا، اور نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ جی السلام صاحب۔ جی استاد صاحب، اس میں بھی نفسیات کا ہی بیان ہے نا، تو وہ چیزیں دیکھ کے انسانی نفسیات پھر اسی ہاں بالکل بالکل، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو جی پھر وہ وہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اگلی حدیث وہی جو امام بخاری پہلی حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات، وہ حدیث لائے ہیں۔ اچھا، آگے حدیث میں ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب آدمی خرچ کرتا ہے نا اپنے گھر والوں پر، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی اس کے لیے کیا صدقہ ہے، بیوی پر خرچ کرنا، مال دولت خرچ کرنا، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے، صدقہ ہے۔ اور آگے حدیث میں ہے کہ جب تم خرچ کرتے ہو نا جس میں اللہ کی رضا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تم اپنے بیوی کو جو لقمان ڈالتے ہو یا دیتے ہو، تو وہ بھی لقمہ سے ایک فزیکل لقمہ بھی کھلانا ہے منہ میں، اور یہ ہے کہ ان کے اخراجات پورے کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی گھر والوں کے اخراجات پورے کرنا، یہ بھی کیا ہے، انسان کے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بچوں کے اور بیوی کے اور کھانے پینے کے، اب یہ بھی عبادت میں شامل ہے اللہ کی، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ کسی اور سے نہیں مانگے گی، اور آپ سے سب سے پہلے، اچھا یہ حدیث ہے ایک
کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ خرچ کرنا، بہتر خرچ کرنا کون سا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک خرچ کرنا جہاد پر ہے، ایک خرچ کرنا ہے غریبوں پر ہے، ایک غلام آزاد کرنا، اس طرح چار چیزیں آپ نے فرمایا. اور اینڈ پہ آپ نے فرمایا ایک خرچ کرنا ہے گھر والوں پہ. بتاؤ سب سے بہتر خرچ کرنا کون سا ہے؟ پھر آپ نے خود جواب دیا، فرمایا سب سے بہتر خرچ کرنا وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. ان کو کپڑے، ان کا لباس ہے، ان کا کھانا پینا ہے، ان کی رہائش، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے. اس کے بعد پھر باہر والوں کی باری آتی ہے. تو اب یہ نہیں گھر میں کچھ نہ دیں اور باہر ہم سخی پھرتے رہیں، نہیں نہیں. گھر والوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھلانا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے. اس طرح چیزیں گھمانا پھرانا، یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار جو ہے سب سے پہلے پیارا گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے، فرینڈلی. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں کہ ہم باہر والوں کے لیے اتنے بڑے خوش اخلاق ہیں اور گھر میں آتے ہیں وہ تو اتنا، مطلب وہ بچے بھی ڈر رہے ہیں اور گھر والے بھی ڈر رہے ہیں، یہ کون سے مطلب پتا نہیں کہاں سے آگے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ بعض اوقات یہ لگتا ہے جیسے فرعون آ گیا گھر میں. ایسا نہیں، پیار محبت چلے، ہاں تھوڑا سا دبدبا بھی ہو، لیکن یہ کہ بھئی ہماری زندگی گھر والوں کے ساتھ ہے نا. باہر والے آ گئے اور چلے گئے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں. اچھا، یہ گھر والوں پر خرچ کرنا اتنا اس کا اجر اور ثواب ہے. ٹھیک ہے. آگے بھی حدیث اس طرح ہے. حضرت جریر جو ہے نا، جریر یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی اس بات پہ کہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی ڈھونڈنی ہے. ہر مسلمان کے لیے کیا کرنی ہے؟ خیر خواہی ڈھونڈنی ہے. اب یہ بہت اہم، یہ حضرت جریر تھے نا، ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کمال کے. اب انہوں نے بیعت کی نبی علیہ السلام سے کہ میں نے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنی ہے. اچھا، ان کا واقعہ اس طرح آتا ہے کہ انہوں نے ایک بھائی کو کہا یار مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، گھوڑا لے آؤ. وہ گھوڑا لے آئے 400 درہم کا. آپ نے جب گھوڑا دیکھا آپ نے فرمایا 400 کا نہیں، یہ تو مہنگا ہے، یہ تو 500 کا ہونا چاہیے. پھر آپ اس گھوڑے پہ سواری کی، جیسے گھوڑے کو چلایا تو فرمایا یہ تو 600 کا ہے. واپس آئے فرمایا یہ 700 کا گھوڑا لگتا ہے، تم اس بھائی کو بلاؤ. پھر اس کو بلایا گیا، پھر اس کو 700 درہم دیے گئے 400 والے کو. یہ کم و بیش اس طرح تھا. تو اب اتنے، کیونکہ انہوں نے بیعت کی تھی نبی علیہ السلام سے کہ ہر کام میں مسلمانوں کی کیا میں نے بھلائی سوچنی ہے. وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی. میرا ایک ٹاپک تھا اس پر، خیر خواہ پہ میں نے تقریر کی تھی، تو اس پر میں نے کافی ریسرچ کی تھی. تو انہوں نے پھر یہ مطلب بیعت کی تھی. تو یہ دیکھیں اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے کہ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ گورنر تھے نا، وہ فوت ہو گئے، تو پھر یہ اسی وقت یہ موجود تھے حضرت جریر. تو وہ آئے اور پھر اللہ کی حمد بیان کی، خطبہ دیا. پھر لوگوں کو کہا بھی اللہ سے ڈرو، اور اللہ ایک ہے. وقار اور سکون ہونا چاہیے تمہارے درمیان. اب یہ کہ امیر تو فوت ہو گیا، اب دوبارہ امیر آ جائے گا، اتنی دیر میں کوئی خلف شار نہیں ہونا چاہیے. سکون اور اطمینان اور وقار سے رہا کرو. ٹھیک ہے. تمہارے پاس جو ہے وہ امیر آ جائے گا، یہ تمہارے ابھی امیر تھے نا، یہ تمہارے باتوں کو درگزر کرتے تھے. اس لیے فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، وہ درگزر کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے نا، وہ لوگوں میں درگزر کر دیا کرتے تھے، ہر بات پہ جو ہے نا وہ سزا ہی نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں جو اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے مجھے مشروط میری بیعت لی. کیا؟ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی. ہر مسلمان کے لیے کیا کرنی ہے؟ خیر خواہی. تو پھر اس بات پہ میں نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی، اور اس مسجد رب کی قسم، اس مسجد کے رب کی قسم، انی لناصر لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ جو میں تمہیں تقریریں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں نا بھائی، سکون میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، وقار میں رہنا ہے. ابھی تمہارے امیر تو فوت ہو گئے، دوسرا امیر آئے گا، تو لہٰذا آپ نے سکون اور وقار میں رہنا ہے، آپ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. یہاں کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ میرے کئی لفظ رہ گیا ہے. وہ واقعی حدیث مکمل ہوگی اور آج کا سبب بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا. یہاں ایک واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے. یہاں ایک لفظ ہے ایمان کے بارے میں. ایک لائن ہوگی بس واقعہ، میں کوشش میں چھوڑی تھی لائن، کوئی نہیں، میں نے جس میں کہ ایمان پر ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ
ٹھیک ہے. وہ لائن میں کل بھی آپ کو دیکھ لوں گا کہ میں اس سے لائن آگے پیچھے ہو گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایسا ہو کہ ایمان ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو اگر کوئی بندہ اسلام میں یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی کو مجبور کرتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا وہ کفر اختیار کرنا ہے اور دل سے آپ مطمئن ہیں، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے ایسا کر سکتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن ایک صحابی نے نہیں کیا تھا. واقعہ یہ ہے، اس کا نام تھا عبداللہ بن حذافہ. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روم کی طرف گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب اتنی لائن ہے یہاں بخاری میں، کہیں مجھے وہ لائن آگے پیچھے ہو گئی، جس میں ہے کہ عبداللہ جو ہے نا انہوں نے کہا جی میں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، لیکن میں اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتا. اچھا ہوا یوں کا وہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہوا یوں کہ ان کو پکڑ لیا. ان کے 80 سے زیادہ ساتھی تھے. حضرت عبداللہ بن حذافہ ہے یا صحابہ ہے. ٹھیک ہے. تو 80 سے زیادہ ان کے جو دوست ہیں ان کو پکڑ لیا. اچھا وہ ان کا نام بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، صحابی کا نام. ٹھیک ہے جی. عبداللہ بن حذافہ، بالکل عبداللہ بن حذافہ. اچھا ان کو رومیوں نے پکڑ لیا. تو بادشاہ جو رومی بادشاہ تھا اس نے کہا جی آپ نے جو ہے نا عیسائی مذہب اختیار کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم آپ کو سزا دیں گے. تو یہ ان کے ساتھ مطلب سپہ سالار تھے عبداللہ بن حذافہ. ان کے جی ہم کوئی نہیں، ہم مسلمان ہیں، تو لہٰذا ہم نے تمہارا دین اختیار نہیں کرنا. میں نے کہا اچھا جی پھر تمہارا علاج کرتے ہیں ہم. اچھا انہوں نے کیا انہوں نے بڑا کڑھایا جو نا اس میں آگ ڈالی نیچے سے، اور اس کو تیل ڈال کے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے جناب علی شروع کر دیے کام. بالکل وہ کڑھائی تھی اور اس میں تیل جو ہے نا بالکل ابل رہا تھا. عبداللہ بن حذافہ کو کہا کہ جناب لے آؤ، دیکھ رہے ہو یہ ٹھیک ہے نا، تو اگر تم ہمارے دین کو مان لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ اچھا وہ جو کڑھایا تھا نا گائے کا مجسمہ تھا، اس میں اتنا بڑا مجسمہ بنا کے نا اس میں تیل ڈال کے تو بالکل وہ تو گرم کر دیا. عبداللہ بن حذافہ سپہ سالار تھے. ان کو کہا کہ اب یہ پورا واقعہ جو ہے نا یہ اسد الکعبہ میں ہے، لیکن اس کا ایک پوائنٹ جو ہے نا بخاری میں ہے کہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا تو عبداللہ بن حذافہ کو بادشاہ نے کہا کہ جناب علی آپ عیسائی ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی نہیں میں عیسائی نہیں ہوں گا، مجھے شہید کر دو، کچھ بھی ہے میں نہیں ہوں گا. ان کا اچھا. وہاں ان کا ایک ساتھی تھا، ان کو پکڑ کے نا کڑھائی میں ڈال دیا. وہ منٹوں میں شہید ہو گئے. ہڈیاں بھی الگ ہو گئی، اتنا گرم تھا وہ کڑھا، تیل وغیرہ جو کچھ تھا. انہوں نے کہا اب بتاؤ عیسائی بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں بننا، میں مسلمان ہی رہوں گا. تو ان کا لے آؤ. بادشاہ نے کہا اس میں کڑاہی میں ڈالو. کڑاہا وہ ہوتا ہے جس میں بڑا دیگچا ہوتا ہے اور اس میں تیل گرم ہوتا ہے. ظاہر گرم تیل ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، تو جیسے آدمی کو ڈالیں گے تو ہڈیاں ہر چیز ختم ہو جائے گی. اچھا عبداللہ بن حذافہ جب اس کڑاہے کے قریب گئے نا رونے لگے. بادشاہ نے کہا کیوں رو رہے ہو بھائی، آپ ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا ڈرا نہیں ہوں، میں رو رہا ہوں کہ مجھے ایک جان ہے میری، کاش کے جتنے میرے جسم پہ بال ہیں نا اتنی میری جانیں ہوتی نا تو میں سب جانیں قربان کر دیتا اللہ کے نام پہ. بادشاہ بڑا حیران ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم اس لیے یہ کر رہے ہو سارا. اچھا وہ نا پھر ایک بات نا وہ غصے سے نا تھوڑا سا بات بدل گئی. بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرو تم عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہوں، تم عیسائی ہو جاؤ، اور تمہیں آدھی سلطنت میں بھی دیتا ہوں. تمہیں اتنی بڑی لالچ دی. تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، میں ایسا نہیں کرنے والا. ٹھیک ہے میں تمہاری بیٹی سے کوئی شادی نہیں کرنا، نہ مجھے یہ سلطنت چاہیے. اچھا وہ بات نا تھوڑی مدھم ہونے لگی نا. وہ بادشاہ کا غصہ جو تھوڑا سا ایسا کوئی ماحول بن گیا. بادشاہ نے کہا ایسا کرو پھر تم نے اگر مجھے بوسہ دے دیا تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور بوسہ تم نے میرے سر پہ دینا ہے. اگر تم نے میرے سر کو بوسہ دے دیا نا تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن حذافہ نے اس جو کافر بادشاہ تھا اس کے سر پہ بوسہ دے دیا. اس نے بھی جناب علی جو مسلمان 80 کے قریب بچ گئے تھے تو اپنے وعدے کے مطابق 80 مسلمانوں کو بھی رہا کر دیا اور عبداللہ بن حذافہ کو بھی رہا کر دیا. حضرت عمر کا زمانہ تھا
جب واپس آئے تو حضرت عمر نے پھر حضرت حذیفہ کا بوسہ لیا، ٹھیک ہے، کہ اس نے مسلمانوں کو بچا کے آیا. تو اس کے بعد پھر مسلمان عبداللہ بن حذیفہ کا مذاق اڑاتے تھے ایسے ہی، کہ تم نے ایک کافر کا بوسہ دیا ہے. تو حضرت عبداللہ کہتے تھے ہاں ہاں میں نے کافر کا بوسہ دے کے 80 مسلمانوں کو بچا لیا ہے. تو یہاں ان کے ایمان کی ایک بات جھلک نظر آئی کہ انہوں کو موت سے نہیں ڈرے، ٹھیک ہے جی. اور وہ پھر اللہ نے ایسا، اللہ کی رحمت کہ وہ بچ کے بھی آئے، 80 مسلمانوں کو بچا کے بھی آئے. تو یہ واقعہ میں نے اس میں پڑھا تھا، تو میں نے کہا آپ کو سناؤں گا. تو آج کا سبق الحمدللہ یہیں تک اس کو ختم کرتے ہیں. اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے. اگلا ٹاپک جو ہوگا کتاب العلم، کہ علم جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی کیا فضیلت